बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। सब जानते हैं पीएसएल रिज्यूम हो चुका है और इसका कल हमने डेट्स का अनाउंस किया था। 17 से 25 मई तक इसका इनेकाद किया जाएगा और स्केड्यूल भी कल रात को अनाउंस कर दिया गया था। 17 से 19 तक रावलपिंडी में जो ग्रुप मैचेस के हैं वो खेले जाएंगे और जो प्ले ऑफ मरला है जिसमें एलिमिनेटर होगा और फाइनल होगा वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 21 से 25 तक खेला जाएगा। तो सम हाउ एक वीक का हमने देखा कि स्केड्यूल आगे हुआ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि जो दौरा आगे स्टार्ट होगा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उससे पहले ही इसको फिनिश किया जा रहा है। और बाकी जो तमाम अफेयर हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जो पीसीबी के हेडक्वार्टर में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं उस पर कल भी हमने कोशिश की कि तमाम पे बात करें। आज भी रिमेनिंग जो टॉपिक्स उस पर बात करेंगे जी। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। उमर भाई, ये स्केड्यूल की डेट्स अब आ चुकी हैं और जिस तरह पहले अनाउंस किया गया था कि 25 से जो आपने बांग्लादेश का टूर है वो स्टार्ट होना, तो बट अच्छी चीज़ ये है कि उसको चलें एक दो दिन आप आगे करके साथ आप इसे फिनिश कर लेंगे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हमें याद पड़ता है कि एक दफ़ा जब कोविड आया था तो 4-5 मंथ का टाइम का बड़ा लंबा गैप आ गया, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस मोमेंटम को गेन करना। देखें, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये जल्दी से टूर्नामेंट फ़िनिश करवाने की पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़िनिश करवा रहे हैं। और इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ज़ाहिर सी बात है उनको गो हेड दिया होगा तो उन्होंने डेटें अनाउंस की हैं। और उसके बाद हमें अप्रिशिएट करना चाहिए फ्रेंचाइज़ों को कि वो उन्होंने इस चीज़ को फिर दोबारा से पॉजिटिव लिया है और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये दोबारा लीग खेल रहे हैं और स्टार्ट करवा रहे हैं और उसमें वो अहम रोल प्ले कर रहे हैं। नॉर्मली होता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजें होती हैं जब उनके फॉरेनर प्लेयर्स बाहर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं अपनी अपनी कंट्रीज़, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और उनके लिए बड़ा टफ डिसीजन होता है और चैलेंज वो लेते हैं कि यार हमने अपने फॉरेनर प्लेयर को कैसे बुलाना है वापस। उसमें कुछ फॉरेनर प्लेयर्स होते हैं कि वो इनकार करते हैं, नहीं जी हमने, और जो सिचुएशन बनी भी है अभी रिसेंटली, वो बोलते हैं कि जी हमने नहीं करना। तो कुछ फ्रेंचाइज के ऑनर्स उनको थोड़ा सा उनका वो कह देते हैं कि यार हम आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा दे देंगे, आप प्लीज़ आ जाएं, और उनके टिकट वगैरह ज़ाहिर सी वो भी देते हैं। तो इससे आप कह लेंगे फ्रेंचाइज़ों को मैं अप्रिशिएट इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ, उनके ऑनर्स को इसलिए करना चाह रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा पैसे लगा के प्लेयरों को वापस बुला रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये दोबारा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है उमर भाई। कल तक ये अपडेट थी कि शायद इंटरनेशनल प्लेयर जो है फॉरेन प्लेयर आने को तैयार नहीं है। अब सुनने को ये आ रहा है कि काफ़ी प्लेयरों ने इसको रजामंदी का इज़हार किया। आई एम श्योर हमारी फोर्सेस ने श्योर किया होगा, हमारी गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की है, उन्होंने कहा है कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने तब भी देखा कि जब इन्हें दुबई भी छोड़ के आना था तो हमारी जो एयरफोर्स थी वो छोड़ के आई उनको। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी जो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं खासतौर पे पाक फोर्सेस, ये ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने। नहीं देखें, चाहे कुछ भी हमारी पाक फ़ौज ने तो किया ही किया, जो हमारी एजेंसीज़ हैं और जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में आप जिस मर्ज़ी प्लेयर से पूछ लें, इवन हमने भी बड़ी क्रिकेट खेली है, हर कंट्री में जाके जितनी सिक्योरिटी हमारा मुल्क देता है प्लेयरों को या टीमों को, मेरा नहीं ख्याल कोई भी टीमों को कोई भी कंट्री इतनी सिक्योरिटी देती है। वो क्यों कि हमारी जो पाक आर्मी है, जो भी डिपार्टमेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है या रेंजर्स हैं, कि वो इस चीज़ को प्राउड फील करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये अगर ड्यूटी हमें दी है तो हमने इसको पूरा करना है। और यकीन माने कि मैं भी जब पीएसएल खेलता था तो प्लेयर बड़े सेटिस्फाई होते थे, वो बिल्कुल रिलैक्स रहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि यार कोई इस तरह का मसला है, वो कहते हैं कि यार इतनी सिक्योरिटी में तो चिड़िया नहीं पर मार सकती, तो बाकी किसी ने क्या करना है। नहीं, असल में हम 2009 के बाद एक पहले इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और हमें बड़ा नुकसान हुआ। बल्कि वही बात कि जब आपका कैरियर स्टार्ट हो रहा था तो आप लोगों को बाहर खेलना पड़ा, और आप सबसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितना मुश्किल टाइम होता है एज ए प्लेयर कि एक यंगस्टर आ रहा है टीम में और वो अपने घर में नहीं खेल रहा, अपने फैंस के आगे नहीं खेल रहा। देखिए, उस वक्त तो जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें हुई तो मेरा डेब्यू था, मेरी सारी क्रिकेट ही, आप मेरा जितना भी मेरे मैचेस निकाल के देख लें, मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैंने 2 मैच खेले हैं पाकिस्तान में होम ग्राउंड में। मेरी बाकी जितनी भी क्रिकेट है, वनडे है, T20 है, टेस्ट मैच है, वो सारी मेरी पाकिस्तान से बाहर है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील करता हूँ कि अगर मैंने बाहर भी क्रिकेट खेली है ना, जितनी भी खेली है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे खेली है और अपनी परफॉर्म करके मैं टीम में रहा हूँ। मैंने ये नहीं है कि भाई मैं एक टूर वहाँ पे तो दूसरा टूर पाकिस्तान में भी परफॉर्म कर दिया तो कंटिन्यू हुआ, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है परफॉर्म करके खेली है। तो आजकल तो हमारा हर टूर पाकिस्तान में हो रहा है, हर दूसरा टूर पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर हैं ये इनके लिए मैं अब क्या कह सकता हूँ कि इनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, लेकिन ये उसको अवेल नहीं कर रहे। इतना बैटिंग ट्रैक होता है पाकिस्तान में, ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये अपने क्राउड के अंदर खेलना और उसमें दूसरे में फ़र्क थोड़ा बताइए, ये देखने वालों को आप बताइए कि वो कितना आपको मोटिवेट करता है, आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, कितना एलिवेट करते हैं अपने आप को जब अपनी होम ग्राउंड में खेलते हैं आप? देखिए, होम ग्राउंड में खेलना तो एक कह लें कि प्राइड होता है कि यार पाकिस्तान में खेल रहे हैं हम लोग और हमारा क्राउड हमें बैक कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप ये कह लें कि उतना ही मज़ा बाहर आता है जब आपको आपकी कंट्री के लोग भी बाहर होते हैं, दुनिया में हर जगह होते हैं, पाकिस्तानी फैंस हर जगह होते हैं, वो भी वहाँ पे आके वो जब सपोर्ट करते हैं, आप तब भी इतना प्राउड फील करते हैं कि यार लोग यहाँ पे भी क्रिकेट को देखना चाहते हैं और हमारी टीम को देखना चाहते हैं। लेकिन आप ये कह लें कि जो पाकिस्तान में खेलने का मज़ा है कि क्राउड जिस तरह का बूस्टअप करता है प्लेयरों को कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे हम पीएसएल में खेलते हैं तो जब नो डाउट होती तो पाकिस्तान की लीग है, सारी 6 की 6 टीमें पाकिस्तान की हैं, लेकिन जो फ्रेंचाइज होती हैं फिर वो जो एक होता है ना स्पोर्टिंग कि भाई कोयटा को सपोर्ट करने के लिए लहदा लोग बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद को सपोर्ट करने के लिए लहदा बैठे हुए हैं, लाहौर के साथ खेल रहे हैं तो उसको लहदा बैठे हुए हैं, कराची को लहदा बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, नहीं, मैं उसमें मेरा दूसरा पार्ट ये था क्वेश्चन का कि जैसे 2011 का वर्ल्ड कप आप इंडिया खेले, 2016 के वर्ल्ड कप में आप इंडिया के साथ खेले, अब उनके होम ग्राउंड के अंदर कुछ मेरे उनके प्लेयरों से भी बात हुई जब लेजेंड लीग को कवर करने के लिए, उन्होंने कहा कि अपने घर में ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको ये डर होता है कि खुदा न खास्ता कोई भी टीम एज ए प्लेयर सोचता है कि अगर हम हारे तो ये जितना जो 95% आवाम आई हमें चेयर करने आई है, अगर हारे तो ये सब नाराज़ हो जाएंगे। तो अपने क्राउड का ये प्रेशर आपको परेशान करता है कि अपने घर में हारे ना तो बड़ा गड़बड़ हो जानी हो? देखिए, प्रेशर तो इंसान उस पर ही लेता है ना कि जिसको डर हो हार का। अगर आपकी टीम का आपको पता है कि यार हमारी टीम तगड़ी है, यहाँ पे कोई भी टीम आएगी वो इतनी आसानी से हमें मार नहीं दे सकती। आपने मिसाल दी कि यार इंडिया में उनके वो कहते हैं यार हम पे प्रेशर है। मेरा ख्याल है वो जितना मेंटली फ्री वो खेलते हैं, कोई भी नहीं खेलते अपने क्राउड के सामने। ये प्रॉब्लम है हमारी एज ए पाकिस्तानी, हमारी प्रॉब्लम है कि यार जब हमारी टीम होती थी ना तगड़ी, जब हम लोग खेलते थे, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कह लेंगे जिस वक्त इंजी भाई कैप्टन थे तो इंजी भाई के दौर पे हमारी होम सीरीज होती थी इंडिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। उस वक्त कितनी बड़ी टीम थी, आप ये देखेंगे डर नहीं था जी। क्यों नहीं डर था कि यार इंजी भाई कप्तान है। तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि कितने बड़े बड़े नाम खेल रहे होते थे कि जिसको मर्जी हम फड़कास दे देते थे कि भाई आ जाओ, जो भी हो भाई हमने तुम्हें मार देनी है। आजकल आप ये देखें ना कि प्लेयर कौन है कि जिसको आप ये कह लेंगे फर्स्ट क्लास में उसके 200 स्कोर नहीं है, आप उसको ग्रीन कैप दे रहे हैं। इसलिए तो आपको डर पड़ा हुआ है, इसलिए तो आपको डर पड़ा हुआ है कि यार हम हार ना जाएं। अब जिस वक्त हम लोग भी खेलते थे ना, उस वक्त भी टीम बहुत तगड़ी होती थी। अगर उस वक्त भी हम लोग यहाँ पे खेलते तो तब भी क्राउड ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करना था और हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करना था, हमें भी डर नहीं होता था। आप ये देखेंगे स्टार्टिंग में हमारे प्रॉब्लम हुई कि मेरा पूरा कैरियर बाहर हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर जो 5 साल हमारा हुआ है कि जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, लोगों को समझ आ गई होगी कि वो जो 5 साल हमने गुजारे हैं वो ऐसे गुजारे हैं कि जैसे हमने एक समझ लें कि एक मुलजम ने जेल काट रहे हैं कि भाई वापस आए हैं तो भाई 2 घंटे हैं, वो भी आपने एक से दूसरे कमरे में भी नहीं जाना। हाँ बिल्कुल। और उसमें जो प्रेशर था और आप ये देखें कि मैच का प्रेशर, उसके बाद आप जब वापस आते हैं तो एक आपको रिलैक्सेशन के लिए बाहर जाना होता है भाई डिनर करने के लिए कि यार इतना टेंशन वाला मैच खेला ही हो, आप बाहर भी नहीं जा सकते थे। आप ये देखें ना कि अगर उस वक्त वो भी ना होता तो फिर क्या मजा आना था क्रिकेट खेलने का, तो हम क्या रिकॉर्ड नहीं बनने थे। ऐसा ही है, आप ये देखें। लेकिन क्या एंड ऑफ द डे जिन्होंने काम किया है वो माशाल्लाह यशियां कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं किया वो माशाल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, ये मेरे जितने भी उस टाइम के प्लेयर हैं सबसे बात हुई, उन्होंने कहा वो हमारी लाइफ का सबसे मुश्किल पीरियड था, जो आवाज़ें लोग कसते थे वो बड़ा हॉरिबल था।
اچھا تھوڑا سا اگر ہم اس پہ بورڈ کے تمام افیئر کے اوپر بات کرتے ہیں, کل بھی ہم نے کوشش کی کہ سب کو کور کرے. منٹورز کے بارے سے اگر ڈسکشن کریں تو میں نے کل اس کو پروب کرنے کی کوشش کی, تھوڑا سا انکوائر کیا, پتہ چلا کہ جب منٹورز کو فارغ کرنے کی بات آ رہی ہے تو میں نے کوشچن یہی پوچھا ان سے کہ یہ 5 ٹیموں کا جو کانسیپٹ آپ لے کے آئے تھے وہ اس کا کیا بنا. اس نے کہا جی وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں. تو پھر پیسے کیوں ضائع کیے ہیں؟ یہ تو انہوں نے جواب دینا نا, کبھی وہ آئیں گے جب کرتا دھرتا جنہوں نے کیا ڈیسیجن. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب 6 ٹیموں کا کانسیپٹ خان صاحب لے کے آئے تھے اور آپ پورے میڈیا نے, ہم لوگوں نے بھی کہا غلط ہے, ڈپارٹمنٹ کو نہ بند کریں, اس کو لے کے آئیں, یہ 5 کا لے کے آ گئے. اب وہ 5 کا لا کے 6 مہینے بھی نہیں چلا, آپ نے اس کو بھی بند کر دیا. تو یہ اب کتنا, یہ کس طرف ڈائریکشن جا رہی ہے, کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا کیا سوچ کیا تھی یا کیا آپ کرنے جا رہے ہیں؟ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے 5 ٹیمیں بنائیں, ٹھیک ہے, 5 ٹیموں کی آپ نے کٹیں بھی بنوائیں, ٹھیک ہے, آپ نے ہوٹلنگ بھی کروائی, 150 لڑکا بھی نکالا اس میں سے, ٹھیک ہے, 150 لڑکا بھی آپ نے نکالا, امپائروں کا بھی بجٹ آپ نے نکالا, میچ ریفریوں کا بھی, ٹی وی رائٹس بھی آپ نے نکالے, ٹھیک ہے, میچ فیسیں بھی لڑکوں کے پاس گئی. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیسہ رائٹ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, تو اگر آپ نے یہ ڈیسیژن لے لیا تھا تو پھر آپ اس کو 5 سال تو چلاؤ یار. 6 مہینے نہیں چلائے, آپ نے بند کر دیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ 5 ٹیمیں بنی تھیں تو یہ منٹوروں نے بنائی تھی ٹیم, اس کا مطلب منٹور نہیں ہے تو یہ ٹیمیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب کہ اب کوئی نیا بندہ آئے گا, وہ اپنا پلان لے کے آئے گا, آپ اس وقت اس طرف چل پڑیں گے. بھائی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, یہ پاکستان, ٹھیک ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیسہ ہے, اس میں پلیئروں کی وجہ سے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس آتا ہے اور پلیئروں کے پاس ہی جانا چاہیے. تو بھائی پھر ایک رائٹ ڈیسیژن تو لے لیں آپ, اس پہ آپ پیسہ انویسٹ کریں تو سمجھ آتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے مجھے بولا کہ جی ان کو دوسرا ہم دوسری جاب دیں گے, بات تو وہی آ جائے گی کہ بھائی منٹوروں سے ختم کیا ہے, اب آپ نے اوبلائج ان کو کسی اور ڈائریکشن میں کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ 5 جو منٹور تھے, آپ نے ان کا ہیڈ لگایا ہوا ہے, اس کی جاب کیوں نہیں گئی, مجھے یہ بتائیں. سب سے پہلے میرا خیال ہے فی الحال تو چلی گئی ہوگی, لیکن اب نئے کس رول میں آتے ہیں وہ بات کی بات ہے. نہیں, میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ بھائی وہ کہاں ہیں. آپ پہلے سب سے پہلے ان سے تو پوچھیں کہ بھئی آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو یا پاکستان ٹیم کو آپ کیا ایسی چیز دے رہے ہیں کہ آپ اتنی سیلری لے رہے ہیں اور آپ ان 5 منٹوروں کے ہیڈ بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اگر میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے آپ بنے ہوئے تھے تو آپ نے پھر ریجن سے کیوں نہیں سوال کیے؟ ہاں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بھائی ریجن سے آپ نے کیوں نہیں سوال کیے کہ بھائی کرنٹ ٹیسٹ پلیئر کوئی بھی ہے, اگر وہ ٹیم سے ڈراپ ہوا پڑا ہے, جب اس کو ہم نہیں کھلا رہے تو یار آپ لوگ کیوں نہیں کھلا رہے, ریزن دے دو کوئی. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ بھی نہیں پوچھا. اور ریجن تک اس کو لے کے جا کے دوبارہ سے ریگین کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ریجن میں اس کو لے کے جائیں, اس کو ریگین کریں, اور اوپر سے وہاب ریاض صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے ٹرائل دی, اب ٹیسٹ پلیئر نے اتنی کرکٹ کھیلی اور اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ٹرائل دی, اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یار اس بندے نے کتنی ہیلپ کی ہے, یار ان کے بڑوں نے کتنی ہیلپ کی ہے میری, اور میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں. اتھارٹی ہے نا, جب اتھارٹی ہے, نہیں اتھارٹی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, اتھارٹی ہے تو بھائی پھر سب کے ساتھ ہو نا, رول اینڈ ریگولیشن سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. اور دوسرا میں تو اپنی ریجن کی بات کروں گا, لاہور کی. خواجہ ندیم صاحب نے کیا کیا ہے مجھے آپ خود بتائیں. وہ کرکٹ کے ساتھ بہت سنسیئر ہے, 1% کے سنسیئر نہیں ہے. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار یہ کلب کا لڑکا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ تو سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں, تو ان کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہو جاتی ہے؟ سر میں یہی چیز تو میں نے یہی چیز تو کہنی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے تو پوچھا جائے کہ بھائی جو ریجن کے آپ لوگوں نے پریزیڈنٹ لگائے ہوئے ہیں, یہ کس بیس پہ لگائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کرکٹ کھیلی بھی ہے کوئی؟ اگر آپ نے لگانے ہیں تو بھائی یہاں پہ کوئی ٹیسٹ پلیئر لگاؤ جس کو پتا ہو کہ بھائی کلب اس ریجن کو کیسے چلانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بزنس مین کو لگائیں گے تو obviously اس کے اپنے سٹیکس ہوں گے. ڈپارٹمنٹ سے پہلے ریجن کرکٹ ہوتی تھی, ریجن کرکٹ میں ٹیسٹ پلیئر باہر بیٹھے ہوتے تھے, ایسا ہی ہم نے دیکھا ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں فائنل جو پرفارم کرتا تھا وہ پاکستان ٹیم میں آتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ بزنس مینوں کو آپ لگاتے ہیں ریجن کے پریزیڈنٹ, تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس اپنے لیے کام نہیں ہوتا تو وہ پلیئروں کے لیے کیا کریں گے؟ 2 چیزیں مجھے نا پتہ کرنے میں کل کوشش کی جب میں نے اس کو چیک کرنے کی کیا ریزن. انہوں نے کہا جی کہ
اس کو ختم کرنے کی جو ریزن اب دی گئی ہے, ابھی آفیشیل تو نہیں دی گئی, میں آپ کو ان آفیشیل اپنے سورسز کے تھرو بتا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی زیادہ کرکٹ ہو گئی تھی کہ کسی کے لیے کوئی ریسٹ ہی نہیں تھا, اور وہ اتنا زیادہ پینک ہو گیا تھا, تو ہم نے بیک ٹو نارمل گئے ہیں جو پہلے تھا, جب 4-5 سال سسٹم تھا ریجن اور پھر ڈپارٹمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کے بعد لڑکا آئے گا. پھر میں نے ایک اور کوسچن پوچھا ان سے کہ اس میں بتائیے کہ اب آپ کا جو اکیڈمی کا رول بھی اب بنانے جا رہے ہیں, اب جیسے عاقب جاوید صاحب آ چکے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا, کیونکہ اکیڈمی بھی آپ نے دیکھا ایک ٹائم آیا گھسنے نہیں دیا جاتا تھا کسی کو, ایک ٹائم آیا کہ مچھلی منڈی بن گئی کہ سارا جس کا انڈر 19 بھی آ رہا ہے, کسی وہ 2010 میں کوئی فیمیل کھیلی ہے وہ بھی آ رہی ہے, وہ بچہ جو لڑکا جس کو 10-15 سال ہو گئے ریٹائر وہ بھی آ رہا ہے. تو اب اس کا رول کیا ہے, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کو نرسری پرووائڈ کرنی اکیڈمی نے. اکیڈمی آپ کی ٹھیک ہوگی جو ہم نے دیکھا تھا 2005-7 سے لے کے 12-13 تک, تو اب پتہ یہ چلا کہ شاید یہ جو 30-35 جو سینٹرل کانٹریکٹڈ لڑکے کہہ لیں, یہ سارے ادھر ٹیک کیئر کیے جائیں گے, اور جب بھی کسی کو نیشنل ٹیم کو کوئی لڑکا ریکوائرڈ ہوگا وہ ادھر سے پرووائڈ کیا جائے گا. تو یہ جو سوچ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک اب ڈائریکشن ہے؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, جو یہ رولز لے کے آ رہے ہیں میں ان کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. میں پھر وہی بات کروں گا کہ مینٹوروں کو اتنی تنخواہ گئی, ان کے اکاؤنٹوں میں تنخواہ گئی, سارا کچھ گیا کہ وہ اتنے ایگزاسٹ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کرکٹ بیک ٹو نارمل لے آئیں, تو بھائی پھر ان کو پیسے دینے. انہوں نے کہا ہوگا نہیں, انہوں نے نہیں کہا, تو پھر آپ نے اتنا پیسہ کیوں ضائع کیا ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سے فائدہ لینا تھا تو آپ انہی مینٹوروں کو اٹھا کے اکیڈمی لے کے آئیں, اکیڈمی میں رکھیں, ان کو صرف ایک جاب دیں کہ بھائی یہ آپ کا کام ہے, کوئی کمنٹری نہیں کرنے جائے گا, کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا. اگر آپ کو ہم اتنی سیلری دے رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسی سپورٹس, شاید کرکٹ میں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مہینے کی اتنی سیلری دے. اگر آپ کو دے رہی ہے, ایک ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے اتنی سیلری, تو پھر آپ کو ان کو اکیڈمی لے کے آنا چاہیے کہ بھائی آ جاؤ. اگر آپ نے دوسری اگر کمنٹریاں کرنی ہے, کسی ٹیم کا مینیجر بننا ہے, یا آپ نے ادھر ادھر جانا ہے, ٹیموں میں کھیلنا ہے, تو بھائی ریزائن کرو, جاؤ کسی اور کو ہم پکڑے. پاکستان میں کتنے ٹیسٹ پلیئر ہیں جی, آپ یہ بھی دیکھیں. لیکن کیا ہے کہ اینڈ آف دی ڈے کیا ہے کہ جی وہ جی ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, جی ہم نے بیک ٹو نارمل گئے ہیں. تو پھر اگر آپ نے ان کو ادھر نہیں لگانا, جیسے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کچھ پاکستان میں ریجنز بہت بڑے ہیں جن میں پالیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان ٹیسٹ پلیئروں کو آپ اٹھا کے ان کے پریزیڈنٹ لگائیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی پتا ہو کہ بھائی ادھر پالیٹکس نہیں کرنی. کیوں کہ یہ خود ریجن سے نکل کے آئے ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ یار ادھر سے ہم لڑکا اچھا دیں گے پاکستان ٹیم کو تو ہماری جاب بھی صحیح رہے گی, اور ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور وہ کہیں گے کہ یار یہ بندے سنسیئر ہیں, اپنی اپنی ریجن کے ساتھ ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بزنس مین کو لگاتے ہیں تو اس کو تو اپنے بزنس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ کرکٹ کو کہاں سے ٹائم دے گا. اینڈ آف دا ڈے جب اس پہ بات آتی ہے, جب ساری کلبیں اکٹھی ہو کے اس پہ جی ملبہ گراتی ہیں, اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے. فوکس کی جو بات کرتے ہیں نا, ملٹیپل جب آپ کام کریں گے تو آپ کا فوکس کیسے رہے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ میں کیوں آپ کو بار بار لاہور کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے ساری زندگی لاہور سے کھیلا ہوا ہے. لاہور کی جو ٹیم تھی, مجھے صرف ایک بات بتائیں, کون سے ایسے لڑکے تھے جو نئے لڑکے انہوں نے کھلائے, جنہوں نے پرفارم کیا ہے, میں کہوں کہ ہاں یار یہ لڑکے پاکستان ٹیم کے لیے جا سکتے ہیں آگے, مجھے آپ خود بتائیں. اور ایک ٹائم تھا کہ 2 ایسی تگڑی ٹیم بنتی تھی لاہور کی کہ لگتا تھا کہ سارے ہی پاکستان کھیل سکتے ہیں. تو بالکل ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے جی. اچھا, پی ایس ایل پہ بات کرنے سے پہلے عمر بھائی, کیونکہ ہمارے پاس مارجن ہے, ابھی میچز سٹارٹ نہیں ہوئے, تو ہم باقی افیئرس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. اگر یہ دیکھیں تو جب یہ ڈسکشن کل یہ 3-4 ڈیسیجن آئے ہیں, جیسے مائک ہیسن کے اوپر ہم نے کل بات کی, عاقب بھائی کے اوپر بات کی, یہ ڈیسیجن اچھے ہیں, زبردست ہیں. ایک یہ بھی ڈبیٹ کل سے میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ جاری ہے کہ سلیکٹرز کے اوپر کیوں کوئی بات نہیں کی جا رہی, سلیکٹر کے اوپر کوئی ڈیسیجن کیوں نہیں آیا. کہ ہم نے اس پہ, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ ویک یہ بہت بات کی تھی کہ 5 سلیکٹر کو ابھی کوئی تک نہیں بنتا. دنیا میں جو اگزامپل نظر آتی ہے 2 یا 3 سلیکٹر ہوتے ہیں میکسیمم, اور 5 ہم نے رکھے ہیں, اور 5 ایک ووٹ اپنا دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جیسے چیمپئن ٹرافی میں ہم نے دیکھا کہ پورا پاکستان کہتا رہا کہ اسپنر ہونے چاہیے, اوپنر ہونا چاہیے, نہیں رکھا.
اور ایونچولی جب بات آئی تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو ایک ووٹ تھا, سب نے اپنی جان چھڑا لی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جہاں باقی ڈیسیجن محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں, ایک سلیکٹر کے حوالے سے بھی ایک دو ڈیسائیڈ کر کے چھوڑ دینے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جیسے ہم نے مینٹوروں کے اوپر بھی ایک ہیڈ رکھا ہوا ہے نا, تو اگر ہم سلیکٹروں کے اوپر بھی ایک چیف سلیکٹر رکھتے بالکل, تو محسن نقوی صاحب اس سے پوچھ سکتے تھے کہ بھائی آ جاؤ اب آپ ذرا میدان میں کہ بھائی یہ ٹیم اتنی نیچے کیوں جا رہی ہے. ٹھیک ہے ہم نے آپ کو سپورٹنگ میں لڑکے دیے ہوئے ہیں یا کوئی نام دیے ہوئے ہیں, تو اینڈ آف دا ڈے آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. اگر آپ نے ڈیسیجن نہیں صحیح لیا تو بھائی آپ اس کا جواب دیں, ہم آپ کو اتنا پے کرتے ہیں. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنا ایک ووٹ دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اس لیے ان پہ بات نہیں ہو رہی. اس لیے ساری عوام اور سارا میڈیا بھی بول رہا ہوگا کہ بھائی وہ سلیکٹروں پہ کیوں نہیں بات کر رہے. جب تک آپ سلیکٹروں سے پوچھیں گے نہیں کہ بھائی آپ کا رول کیا ہے, اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر سلیکٹر کے پاس یا ہر انسان کے پاس آپ نے 2 جابیں دی ہوئی ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کس کو 2 جابیں ملی ہوئی ہیں, کس کو 3 جابیں ملی ہوئی ہیں اور کس کو 1 جاب ملی ہوئی ہے. تو جب تک اس کا دھیان 2 3 جابوں میں اٹکا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں, ایگریڈ. وہی بات آ جائے گی کہ بھائی وہی میں پھر وہی بولوں گا, شاید آپ بھی اس بات پہ ناراض ہوں گے, دیکھنے والے بھی ناراض ہوں گے کہ یار شاید عمر کو کھلایا نہیں ریجن کی طرف سے, اس لیے عمر زیادہ بات کر رہا ہے ریجن پہ. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بزنس مین ہے تو اس کو کیا پتا ہو کرکٹ کا, تو وہ پلیئروں کو کیسے سپورٹ کرے گا, یہ وہ کیسے کہے گا کہ یار اگر پاکستان ٹیم میں یہ جائے گا تو میرا سر فخر سے بلند ہوگا کہ یار لاہور نے ایک فیل کر سکتا ہے, وہ دوسرا بندہ. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ فیل کرے گا کہ یار اس کو میں نے لاہور کی طرف سے کھلایا تھا, تو آج پاکستان ٹیم کا یہ مین پلیئر ہے. اس کو فرق ہی نہیں پڑتا, وہ کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے یہاں سے بھی پیسے آ رہے ہیں یہاں سے بھی پیسے آ رہے ہیں, میرا بھائی چکا چل رہا ہے چلنے دو. سمپل سی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, لاہور میں کتنے ایسے کلب ہیں, آپ کے پاس اتنے سورسز ہیں, آپ کسی بھی اپنے ایک کیمرہ مین کو یا کسی کو بھیج دیں کسی بھی کلب میں, کسی بھی کلب میں بھیج دیں, آپ اسے بولیں گے جی آپ کی کلب کھیل رہی ہے, آپ کے کلب میں اتنے لڑکے ہیں لیکن لاہور ریجن میں آپ کا ایک لڑکا نہیں ہے, وہ آپ کو اسٹریٹ اوے بولے گا کہ جی یہ ہم لوگ ان کے خلاف تھے, ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیے, اس لیے وہ غصہ نکال رہے ہیں کہ ان کے آپس کے مسئلے میں پلیئر اسٹرگل کر رہا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کیوں بول رہا ہوں کہ بھائی ریجنز میں ٹیسٹ پلیئروں کو لگانا چاہیے, کیونکہ وہ کرکٹ نیچے سے اوپر آیا ہوگا, اس کو بھی پتا ہوگا کہ یار یہ پرسنل جو بھی گرج ہیں وہ میں نے ایک سائڈ پہ رکھ کے ریجن کو اوپر لے کے جانا ہے. آپ ریجن کو اتنے فنڈ دیں کہ جو ریجن کا بھی پلیئر ہو اس کی بھی میچ فیس ہو, اس کی بھی وہ منتھلی لگائی جائے کہ وہ ریجن کی طرف سے کھیلنے کے لیے بھی ترسے ہو. بالکل اس کو ہو کہ میرا کہیں نہ کہیں بھائی یہاں سے بھی مجھے اگر پیسے ملنے تو میں نے یہاں سے بھی پرفارم کرنا ہے, اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے ریجن کا کانٹریکٹ بھی میرے سے چلا جائے گا, ریجن کی میچ فیس بھی چلی جائے گی. اصل میں پیسہ ادھر آنا چاہیے تھا, ریجن میں آنا چاہیے تھا, جو آپ نے مینٹوروں کو دیا, جو آپ نے 5 ٹیموں پہ لگایا, یا کلب تک بھی آپ اس کو پینیٹریٹ کرتے ادھر بھی لے کے جاتے. سر میں آپ کو یہی چیز تو بتا رہا ہوں, میرا کہنے کا مقصد کیا آپ کے ساتھ کہ جب ٹیسٹ پلیئر کو آپ ایک فنڈ دے دیں گے نا, آپ جتنا بھی اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے بھائی یہ آپ کا فنڈ ہے, اس میں آپ نے پلیئروں کو سارا کچھ oblige کرنا ہے, تنخواہیں دینی ہیں, گراؤنڈ آپ نے مینٹین رکھنا ہے, میچ ویسے مینٹین رکھنی ہے پلیئروں کی, آپ نے جو بھی آپ نے کرنا ہے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ریجن کرکٹ کتنی اوپر جائے گی. بشرط یہ ہے کہ جو کرکٹ کو سمجھتا ہو آپ اس کو لگائیں. اور ٹیسٹ پلیئر کو میں کیوں بول رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیسٹ پلیئر کو لگائیں گے اس کو زیادہ احساس ہوگا پلیئر کا, وہ اپنے پرسنل گرج ایک سائڈ پہ رکھ دے گا کہ بھائی اس کلب کے ساتھ میرے پرسنل گرج ہیں یا اس کلب کے ساتھ میرے پرسنل گرج ہیں, اس کو سائڈ پہ کرے گا. وہ کہے گا کہ یار لڑکے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میں بھی ادھر سے اوپر آیا ہوں, میں بھی ادھر سے اوپر ہو کے ٹیسٹ پلیئر بنا ہوں. اچھا یہ آپ نے درمیان میں جو کلب کرکٹ کی بات کی, جتنے بھی 2 ڈیکیڈ کے اندر کرکٹر میں نے دیکھے ہیں پاکستان کو جنہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے, انہوں نے کہا یہ سب سے بیسک پلیئر ہے کلب کرکٹ. ادھر سے ہم لوگ آئے ہیں, یہ بیسک نرسری جو اسکول یا انڈر 19 سے لڑکا کلب میں جب آتا تھا, ایون انڈر 19 کے ٹائم پہ کلب کھیلنا شروع کر دیتا ہے, وہ آپ کی جو فاؤنڈیشن بنتی ہے نا, وہ آپ کی ساری زندگی کام آتی ہے. تو ابھی جو کلب لیول کے اوپر کیا پرابلم, کچھ تو آپ نے ذکر کیا ہے, اس پہ کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے کلب کی بات کی, اب آپ کو شاید یاد ہو لاہور میں ایک جگہ ہوتی تھی
وہاں پہ انہوں نے وہ ساری کرکٹ بند کر دی. منٹو پارک کی بات کر رہے منٹو ہیں. پارک. اب وہاں اور سے سارا انٹرنیشنل پلیئر ادھر سے نکلتا وہاں سے نکلا تھا. اور یقین مانے کہ میں جب اپنی کلب ماڈل ٹاؤن کرکٹ سینٹر سے کھیل رہا تھا نا, تو میری خواہش ہوتی تھی کہ یار یہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے اتنے پلیئر نکلے, مجھے وہاں پہ جا کے کھیلنا ہے. اور یقین مانے کہ وہاں پہ اتنے کلب ہوتے تھے کہ میں جب وہاں پہ گیا ہوں نا میچ کھیلنے کے لیے, تو مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ یار ابھی یہاں سے بال لگا, مجھے ابھی یہاں سے لگا کہ وہ اتنے ایک گراؤنڈ میں آپ یقین مانے کہ انہوں نے 6 گراؤنڈیں بنائی ہوئی تھیں کہ 6 میچ ایک دن میں ہو رہے تھے کہ 12 ٹیمیں ایٹ اے ٹائم کھیل رہی ہوتی تھی وہاں پہ, اور وہ ختم ہوئی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کلب کہاں چلے گئے. اس کے بعد ساری کرکٹ آئی ماڈل ٹاؤن میں. ٹھیک ہے, ماڈل ٹاؤن میں اب کیا ہوا کہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے وہ ساری گراؤنڈیں لے لی, وہ اپنے کنٹرول میں کر لی. بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے, مجھے یہ بتائیں. اب جیسے ہماری کلب ہے, جب سے میں نے کرکٹ سٹارٹ کی ہے, مجھے پتا ہے جو ہمارے کلب کے پریزیڈنٹ تھے سردار نوشاد صاحب, کہ انہوں نے اپنا بزنس چھوڑ کے ہماری کلب کو انہوں نے بنایا, گراؤنڈ بنایا, خود کھڑے ہو کے گھاس لگائے انہوں نے. ان کے والد صاحب نے بھی, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے, ہمارے کلب کے سینئر لوگوں نے بھی, میں نے بھی, کامی بھائی نے بھی, سب نے مل کے وہ گراؤنڈ بنایا ہے. اینڈ آف دی ڈے کیا ملا انہیں, یا ہمیں کیا ملا ہے, مجھے آپ خود بتائیں نا, کہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے وہ لے لی. میں اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز, میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی سے یہ آپ ان کو یہ بولیں کہ یہ جو کلبیں تھیں, کرکٹ کی ہوں, فٹ بال کی ہوں, ہاکی کی ہوں, وہ ماڈل ٹاؤن میں یہ چیزیں تھیں, پلیز ان کے ہینڈ اوور واپس کی جائیں. اور وہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری کلب, اور بھی کلبز ہوتی تھی نا, کوئی غریب بچہ آتا تھا نا, اس کو کرکٹ کا کوئی شوق ہوتا تھا یا فٹ بال کا یا ہاکی کا کوئی شوق ہوتا تھا, تو اس سے چارج نہیں کیا جاتا تھا. اب ماڈل ٹاؤن نے ایک رول رکھ لیا ہے کہ بھائی اس سے کچھ بھی ہو جائے, ہم نے 3 سے 4 ہزار روپے لینا ہی لینا, چاہے کوئی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. اب آپ مجھے بتائیں جو غریب بچہ ہوگا وہ کیسے دے گا. اور بزنس اگر آپ انہوں نے ان گراؤنڈوں کو بزنس بنا لیا ہے. میں پھر ونس اگین کہتا ہوں اپنی گورنمنٹ سے, پلیز اس چیز کو دیکھیں, اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کر کے وہ کلبیں واپس ان کے ہینڈ اوور کریں, کہ جن پہ انہوں نے اپنی جوانی, بچپن, پورا ایک ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے, تو پلیز ان سے یہ چیزیں نہ لی جائیں واپس. اور ہم لوگ بھی جیسے اپنی کلب سے بنے ہیں تینوں بھائی, ماڈل ٹاؤن گرین سے بھی بہت سے پلیئر نکلے ہیں, وہاب ریاض نکلا ہے, سلمان بٹ نکلا ہے, اظہر علی نکلا ہے, پھر اس کے بعد نواب کی گراؤنڈ ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں نواب صاحب, ان کی گراؤنڈ سے امام الحق نکلا ہے, عثمان صلاح الدین نکلا ہے, بہت سے پلیئر نکلے ہیں. اگر یہ کلبیں واپس دیں گے تو پاکستان کی کرکٹ میں بھی بہتری آئیں گی. ان کے کلب کے جو لڑکے ہیں وہ بھی دوبارہ ایفرٹ کریں گے, وہ دوبارہ آئیں گے, تو پاکستان کو پلیئرز اچھے ملیں گے. اچھا عمر بھائی, یہ جو بات کی نا منٹو پارک والی جو بات آپ نے کی, یہ مجھے کم از کم اف آئی ریممبر تو مجھے کوئی 7-8 انٹرنیشنل پلیئر کہہ چکے ہیں کہ اس کا یہ ڈبیکل کی جب بات کرتے ہیں نا, جب ڈسکشن ہوتی ہے یا کرکٹ نیچے چلی گئی, تو سب نے جو 2-3 بیسک ریزن بتائی نا, لاہور کی جب بھی بات, اس نے کہا جی منٹو پارک کی جب گراؤنڈ بند کی نا, ادھر سے ڈیزاسٹر سٹارٹ ہوا. اور شاید یہ اسی گورنمنٹ کے ہی اقدام تھا کہ جب وہ اس کو آپ نے جو مینار پاکستان اور اس کے ارد گرد آپ نے ایریا کو جب اس کو ٹیک اپ کیا اور اس گراؤنڈ کو ختم کیا, تو یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر کرنا تھا تو کوئی ڈفرینٹ جگہ وینیو بنا دیتے, کوئی اور گراؤنڈ بنا دیتے, یا اس کو بالکل ہی کارڈن آف کر دینا, ایک وہ بڑی غلط بات ہے. میں نے اس سے پہلے کیوں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے, اسی وجہ سے کی ہے کہ آلریڈی ایک انہوں نے جو انیشیٹو لیا تھا اس کی وجہ سے تھوڑی سی کرکٹ ہماری نیچے گئی ہے, اور اب ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے وہ چیزیں کرنی شروع کر دی, اس کو اب بزنس انہوں بنانے لگ گئے ہیں. تو میں اس لیے پاکستان گورنمنٹ سے اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز اس کو ذرا دیکھیں اور اس چیز کو ذرا پازیٹیو لے کے, جنہوں نے ان گراؤنڈوں پہ اپنا بچپن, اپنی جوانیاں لگا دی ہیں, ان کے ساتھ پلیز نہ اس طرح کریں. ان گراؤنڈوں میں غریب بچے بھی آ کے کھیلتے ہیں, ہماری کلب میں, باقی کلبوں میں, ان سے وہ فیسیں بھی نہیں لیتے. کیوں؟ اور یہ یار ان کا شوق ہے, آ کے کھیلو. اور ہم جیسے لوگ
ان کو کٹیں بھی دیتے ہیں. اور دیکھیں میں ہم ہمیشہ ایک کہتا ہوں کہ ڈسپلن بھی رکھتے ہیں عمر بھائی، یہ کلبوں میں. کرکٹ کے اندر یا ایون باقی سپورٹس میں جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے لڑکا آتا ہے نا وہ زیادہ جان مارتا ہے, اس نے زندگی میں کچھ بننا ہوتا ہے. بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی. بریک سے واپس آ کے جو پی ایس ایل کا پوائنٹ ٹیبل اس پہ بات کریں گے, ٹیمیں کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں اس پہ ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. عمر بھائی, جو ہم بریک سے پہلے کلب کرکٹ کی بات کر رہے تھے, میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ کسی بھی سپورٹ میں ہوتا ہے, اس کی بننے کی جو ایج ہے نا جی, وہ 8 سے 10 سال ہے. 10 سال کے بعد بھی 10-12 یا میکسیمم 12 تک اسٹریچ کر سکتے. اس کے بعد آپ کسی پلیئر کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. اب اس کی ہیبٹس, اس کی جو ورک ایتھکس ہیں, اسی ایج میں بننا شروع ہوتے ہیں. اب اس کی جو سب سے امپورٹنٹ نرسری جو ہے وہ اسکول ہے. اب رہی سی کثر زیادتی جو ہو چکی ہے ہمارے خاص طور شہروں کے اندر, تمام سٹیز کے اندر کوٹھیوں میں اسکول آ گئے ہیں, گراؤنڈس ختم ہو گئی ہیں. تو ایک بچہ جو کھیلنا چاہ رہا ہے, جیسے بڑا اچھا اقدام کیا, آلموسٹ 2800 قریب میں دیکھ رہا تھا, اسکول کی پورے پاکستان سے رجسٹریشن تو ہو چکی ہے پی سی بی کے ساتھ. اب وہ رجسٹریشن ہوگی, مجھے تو اسکولوں سے کوشچن یہ پی سی بی کا پوچھنا بنتا ہے, اب کھلائیں گے کہاں ان کو؟ آپ کو تو اسکول کے اندر اسمبلی کی جگہ نہیں, اسمبلی کا جو کانسیپٹ تھا وہ تک نہیں رہا, تو میدان کہاں سے لائیں گے آپ لوگ؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے سوال کر کے ہی خود جواب دے دیا کہ بھائی پہلی بات ہے گراؤنڈ کہاں سے لائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں نامور اکیڈمی کون سی رہ گئی تھی جہاں پہ پروفیشنل کوچنگ سٹاف بھی ہوتا تھا اور ساری چیزیں ہوتی تھی کہ بچوں کو وہ گرو کرتے تھے. اب میری نظر میں کوئی ایسی اکیڈمی نہیں ہے سوائے آئی گیس 2 اکیڈمیز ہیں. ایک یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ میرے سسر کی ہے, عبد القادر صاحب کی اکیڈمی ہے, عبد القادر کرکٹ اکیڈمی, کہ آپ یہ دیکھیں پی این ٹی کا مائنڈ میں آتا ہے. نہیں, پی این ٹی تو ایک کلب ہے نا, ہاں وہ ایک کلب ہے, میں اکیڈمی کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بھی جب چاہے سیل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, نوٹس بھجوا دیتے ہیں بھائی اکیڈمی ختم کرو. بھائی خدا کا نام لو کہ عبد القادر ایک نام ہے پاکستان کا, وہ تا قیامت تک رہے گا کہ لیگ سپنر, وہ گوگلی ایجاد کرنے والا پوری دنیا میں وہ بندہ, اور آپ اس کی اکیڈمی بند کر رہے ہو. کام کیا لیا جا رہا ہے, کام دیکھیں نا آپ یہ دیکھو کہ اس کی اکیڈمی سے ابھی تک آپ یہ دیکھو نا کہ ابھی تک جتنی بھی پاکستان میں اکیڈمی ہیں, کون سا پلیئر پاکستان کو ملا مجھے یہ بتائیں. نسیم شاہ, اس کے دونوں بھائی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. نسیم شاہ آج آپ کا مین بولر ہے, اس کے دونوں بھائی انڈر-19 کھیل چکے ہیں, پی ایس ایل کھیل رہے ہیں. اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یار ہم نے اس کو نوٹس نہیں دینا, الٹا ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. وہاں پہ بچے آتے ہیں, وہاں پہ بچے آتے ہیں, بچے سیکھتے ہیں. 2 دفعہ انٹرویو کیا, بڑی تعداد میں بچے, بہت زیادہ, 3000 اس کے بعد دیکھیں کہ ڈیفنس میں ایک اکیڈمی ہے گنی کلاس, وہاں پہ سلمان بھائی, کامی بھائی ایز اے پروفیشنل کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بچے آ کے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان 2 اکیڈمیوں پہ اگر پلیئر نکل رہے ہیں تو بھائی آپ نے ان 2 اکیڈمیوں کو سپورٹ بھی تو کرو. آپ جب مرضی آپ ان کو نوٹس دے دیتے ہو, اور بھائی اس کا نام ہے, اس نے اتنا کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے, ہر سٹیڈیم میں اس کے نام کا انگلیئر بنا ہوا ہے عبد القادر صاحب کے نام کا. تو بھائی آپ اس کی اکیڈمی کو بجائے سپورٹ کرنے کے آپ اس کو بند کر رہے ہو. اور یہ میرا خیال ہے کہ جب آپ کو فیسیلیٹیشن مل رہی ہے, آپ کا کام کر کے دے رہے ہیں نچلی نرسری لیول پہ, آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے. عمر بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ کل پی ایس ایل کے حوالے سے اور ڈفرینٹ افیئر ڈیلی ہماری نظر سے آتے ہیں, ان پہ بات کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.